बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। पिछले एक माह के अगर आप नंबर्स उठाकर देखें तो 80,000 सब्सक्रिप्शन हमने अचीव की है और ये सब ऑर्गेनिक नंबर्स हैं। कोई यूट्यूब को पैसे देकर एड्स लाकर ये नंबर्स हासिल नहीं किए गए, जैसा कि आज पाकिस्तान में हो रहा है। लोगों की नंबर्स रातों रात आपको डबल ट्रिपल 4-5 गुना नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर कंपेन, ये बड़ा आसान सा तरीका है जी। आप गूगल और जिस मुल्क को, जिस शहर को, जिस कम्युनिटी को आपने टारगेट करना हो, इवन के आप इसमें एज ब्रैकेट को भी टारगेट कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं होगा। ये सिर्फ नंबर्स और एक ऐसी गेम है जिसमें आपका जो सच है वो दब जाता है और आप फिर एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा जो कर रहे होते हैं। वैसे पाकिस्तान में एक नया महाज इमरान खान की रिहाई के हवाले से दोबारा गर्म हो गया है। आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है, जितने टीयर्स हैं, जितने रॉन्ग नंबर्स हैं, जितने राइट नंबर्स हैं, सबको आपने देखा कि वो बयान दे रहे हैं और इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। इमरान खान आज आ रहे हैं। इमरान खान की डील जो है वो आखिरी मराहिल के अंदर है। इमरान खान को ये पैगाम भेज दिया गया कि खान साहब आप उनकी बात मान लें, 9 मई पर आप माफ़ी मांगे। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। इमरान खान ने ये कहा। ये सारी बातें, इनकी हकीकत क्या है? आपको पिछले 2 सालों की जो पूरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन से आपको उठाकर देखना होगा कि जब भी इमरान खान से बात जो रिहाई की तहरीक इंसाफ के जो डाई हार्ड किस्म के वर्कर्स हैं वो मैदान में आने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। वो लोग जो एक्टिव नहीं होते वो भी आपको एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। अब इसका हल जो है वो निकाला है अलीमा खान ने, और इमरान खान की कुछ गुफ्तगू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अलीमा खान ये कहती हैं कि इमरान खान ने कहा कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है और इनको पार्टी से निकाल दिया जाए, और जो दोनों तरफ खेलेंगे वो पार्टी में कभी भी शामिल नहीं होंगे और उनको निकाल देंगे हम। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने 3 निकाती पॉइंट्स भेजे हैं। इमरान खान ने कहा कि आम कैदी के हकूक़ भी नहीं दिए जा रहे। 8 महीनों में सिर्फ 1 मरतबा बच्चों से बात कराई गई। मेरी बहनों से मुलाकात नहीं कराते। हम किताबें पहुंचाने की कोशिश करते हैं लेकिन जेल इंतज़ामिया रोक लेती है। इमरान खान का ज़ाती डॉक्टर से चेकअप अब तक नहीं करवाया गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के दोनों तरफ खेलने वालों के लिए कोई जगह नहीं, वक्त बदल चुका है। और इमरान खान ने कहा कि पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे, लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि सारी ज़िंदगी जेल में रख लें, नहीं झुकूंगा, जो भी इस नज़रिए के साथ नहीं, इसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। हम आपको ना काफ़ी दिनों से ये बात मुसलसल मैं आपके साथ कर रहा था कि इमरान खान का अगर बयानिया, इसका बोझ कोई नहीं उठा सकता ना, इतना सा भी बोझ नहीं उठा सकता, तो फिर आपको इमरान खान की बात भी नहीं करनी चाहिए। इमरान खान से अपने आप को दूर कर लें। ये नज़रिया, ये तहरीक आपके लिए नहीं है। ये नज़रिया तहरीक उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में वाकई हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। आपने पाकिस्तान में देख लिया कि पिछले 2 बरसों के अंदर इमरान खान को तोड़ने के लिए आपने जितने हरबे थे सारे इस्तेमाल कर लिए। सबसे बड़ा मसला, अब तो खैर उस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी ये बात कर रहे हैं कि उनको भी मसला ये पड़ गया है कि जिस तेज़ी के साथ इमरान खान को सज़ा की तरफ ये लोग लेकर जा रहे हैं और दूसरी तरफ उसी तेज़ी के साथ वो लोग जिनको हुकूमत दी गई उनका ग्राफ नीचे आ रहा है और अब वो उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से इनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो अब इसको कैसे बचाया जाए? उन लोगों ने क्या किया जी, उन्होंने इमरान खान का जिक्र शुरू कर दिया। ये भी एक बारीक वारदात डाल रहे हैं और वो कहते हैं जी देखें, इस्टेब्लिशमेंट को घुटने टेकने पड़ेंगे, इस्टेब्लिशमेंट भी झुकनी पड़ेगी, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही। कोई बात नहीं, इमरान खान उनसे भी बात नहीं करेगा क्योंकि इमरान खान का एक नज़रिया है। तो ये ना इस्टेब्लिशमेंट को भी रास्ता दिखाते हुए कुछ लोग आपको नज़र आएंगे। ये सिर्फ एक ड्रामा है। असल में ये अब लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि इमरान खान जेल में एक दिन नहीं गुजार सकता, आज वो उनको मुँह की खानी पड़ रही है और उनका सियासी बयानिया उनकी सियासत समेत दफन हो चुका है। मैं व्यूअर्स आपको एक खबर और भी दे दूं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से एक पैगाम जारी हुआ। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की रिहाई के लिए कारकुनों को जज्बात काबू में रखने का मशवरा, और कारकुनान क़यादत पर एतमाद करें। इमरान खान की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। भाईजान, अगर कोशिशें होती
تو یہ پاکستان کی عوام کو نظر آ رہی ہوتی ہے، کوششیں نہیں ہوئی، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر آپ لوگوں سے ناراض ہے۔ اب انہوں نے کہا نا کہ آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جذباتی میٹر تھا، جذباتی میٹر ہے، اور پاکستان کی جمہوریت اگر آپ کے حقوق، جس پلیٹ فارم نے آپ کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے، اس پلیٹ فارم کو اگر آپ چلنے نہیں دیں گے تو پھر یہ جذباتی میٹر بن جاتا ہے۔ عمران خان جو اپنی قید اس کو قبول کر لیا پاکستان کی عوام کی آزادی کے لیے، تو جذباتی میٹر بن جاتا ہے۔ جب لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، ان کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے بچوں کی آوازیں سنا کر آپ ان کی وفاداریاں تبدیل کرواتے ہیں، تو یہ ایک جذباتی میٹر بن جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا جذباتی ہونے کی ضرورت ہے بیرسٹر گوہر صاحب، اور آپ کی حقیقت پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ اگر آپ کے اوپر ذرا سا بھی کسی کو اعتماد ہونا تو ویورز ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ بیرسٹر گوہر آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ رائٹ نمبر ہے اور رانگ نمبر ہے۔ میں ویورز آپ کو نا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی شیئر کر دوں۔ علی ظفر صاحب نے جو بات کہی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ آج عمران خان سے 6 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے دوران بہت سے اہم معاملات پر مفصل گفتگو ہوئی۔ ان میں سے ایک معاملہ ملک گیر احتجاج تھا، اور خان صاحب نے پارٹی کو تیار اور منظم رہنے کا کہہ دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دونوں طرف کھیلنے والوں کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں، اور پارٹی کے ہر فرد کو سچائی کے ساتھ اور انصاف کے حصول کے لیے متحد کرنا ہوگا۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں قوم کی خاطر جیل میں تمام تر مشکلات برداشت کر رہا ہوں، باقی پی ٹی آئی قیادت کو بھی کسی بھی قربانی سے گھبرانا نہیں ہے۔ اب ایک پیغام تو بڑا واضح ہو گیا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ عمران خان ان سے ڈیل نہیں کرے گا۔ آپ جتنی مرضی کمپین چلائیں، آپ جتنی مرضی کہانیاں لوگوں کو سنائیں، عمران خان کبھی بھی ان سے ڈیل نہیں کریں گے۔ اور دوسری جو چیز اس پہ بڑی امپورٹنٹ خان صاحب کا جو پیغام آیا ہے وہ ویورز ملک گیر احتجاج کا ہے۔ اب اس کے بارے میں نا جو پلاننگ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، اس کی میں ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جنید اکبر صاحب کے حوالے سے، کہ جس دن اسلام آباد میں احتجاج یا دھرنا ہوگا اسی دن ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ اگر ہم اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہیں تو ملک بھر کے شہروں میں دھرنا دیا جائے گا، کسی ایک بندے پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اس مرتبہ فیصلہ ہوا کہ علی امین گنڈا پور تحریک کو لیڈ کریں گے، جو خیبر پختونخوا اسلام آباد کے قریبی علاقوں کے لوگ مارگلا ٹینٹ ولیج میں قیام کریں گے۔ اکثریت کی رائے ہے کہ کراچی، کوئٹہ یا پنجاب کے لوگ اسلام آباد نہ آئیں۔ اب اس کے اوپر آپ نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے۔ جنید اکبر کو تو اس لیے لایا گیا تھا نا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کریں، کے پی کے اندر لیڈ کریں گے، اور لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اسٹریٹجی چینج کر دی گئی ہے، علی امین گنڈا پور تحریک کو لیڈ کریں گے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ ازمائے ہوئوں کو کیا دوبارہ سے ازمایا جائے گا، یا پھر عمران خان آج بھی علی امین گنڈا پور کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ نے اپنی ضرور رائے دینی ہے، چونکہ یہ ان کے حوالے سے یہ فیصلہ جو کیا گیا۔ اب ایک خبر اور بھی آ رہی ہے، اور آپ نے پاکستان کی سوشل میڈیا کے اوپر اکثر یہ پڑھا تھمبنیلز کے اندر کہ عمران خان کی رہائی، لیکن بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان عید پر گھر چلے جائیں گے، ان کی رہائی عید سے پہلے ہو جائے گی۔ نومبر، دسمبر، اکتوبر بہت ساری جو تقریریں کی گئی اور سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، لیکن اب اس حوالے سے بھی ایک پیغام پاکستان تحریک انصاف کا سامنے آ گیا کہ جب بھی تحریک چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو خوش فہمی میں مبتلا کر کے یہ پیغام دیا جاتا ہے، تو آپ نے ایسے وی لاگ سے بھی دور رہنا ہے۔ اچھا، کسی دوست نے اس دن یہ کہا ہوا تھا کہ عمران خان کی رہائی آپ بھی لکھتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی رہائی، تو رہائی پر بات ہو رہی ہے۔ رہائی کیسے ممکن ہوگی، اس کے اوپر لائے عمل کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی کیا ہوگی، اس طرح اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو فلان تاریخ پر رہا کر دیا جائے گا، بلکہ ہم تو آپ کو مسلسل یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف ٹائم بائی کرتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں نا کہ وہ کہاں گیا، وہ جو کلیم کیا گیا تھا نجم سیٹھی صاحب کی طرف سے، ٹرک کی بتی تھی نا، وہ آج آپ کو پتہ لگ گئی کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی شخصیت نہیں ملی، اور عمران خان نے باقاعدہ طور پر اپنے خاندان کے لوگوں کو بتایا کہ کوئی مجھے آ کر جیل میں نہیں ملا۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے اس سے اب اجتناب کرنا ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی تحریک چلانے جا رہی ہے، اور اس تحریک کو روکنے کے لیے اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو سننے کو ملیں گی۔ میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے پشاور میں پی ٹی آئی کے کیمپ کو آگ لگا دی، اور پی ٹی آئی نے کیمپ عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے رمضان سے پہلے لگایا تھا۔ اب دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی رہی ہے جی کہ ہم جلاؤ گھراؤ کی سیاست جو ہے وہ نہیں چاہتے، لیکن یہ ایک عمل آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پیپلز پارٹی کرنے کیا جا رہی ہے اور کیا کرتی رہی ماضی کے اندر، یہ ٹربل میکرز ہیں، ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے اب اس حکومت میں آئے، اور آئندہ بھی اسی قسم کی حکومت وہ بنانے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر آپ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کی ایک اسٹیٹمنٹ اٹھا کر دیکھیں
تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آئندہ پاکستان کی عوام کی مدد سے ہم بلاول زرداری کو ملک کا نوجوان وزیر اعظم جو ہے وہ بنائیں گے۔ اب کوئی اس جملے پر غور کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر، اور جس خوش فہمی میں آصف علی زرداری صاحب مبتلا ہیں، ہم یہ سوچ بھی لیں کہ ایسا ہو جائے گا، تو ذرا نمبرز کو آپ کاؤنٹ کریں۔ پنجاب میں سب سے زیادہ آپ کو سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ملیں گی، تو کیا نون لیگ آصف علی زرداری صاحب کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں یہ بھی بات دیکھنی پڑے گی کہ سندھ کے اندر آپ کے اب وہ حالات نہیں ہیں، سندھ آپ کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے، تو کیا سندھ آپ کو ووٹ دے گا؟ اور سندھ کے اندر جو ٹوٹل قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، کیا وہ سپورٹ کریں گی؟ بلوچستان میں تو ہمیشہ ان کی حکومت ہے، جن کی حکومت اس وقت پورے ملک میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کے پی میں تو خیر آپ کی حکومت نہیں ہے، تو یہ ٹربل میکرز ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اب اس خواہش کا بھی اظہار کر رہی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے اور کیا کہا، یہ بھی ذرا سنیں، اور یہ گیم کیا چل رہی ہے، یعنی باریاں لگی ہوئی ہیں، آج تمہاری باری، کل ہماری باری، اور پچھلے دنوں جب یہ جنگ باقاعدہ پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی تو ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی۔ یہ سٹیٹمنٹ کس کی طرف سے تھا؟ شری رحمان کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ بیانیے کا محاذ چیئرمین بلاول نے سمجھالا۔ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ بلاول نے کیا سنبھالا، کیا کیا، اور اس کا کیا امپیکٹ پڑا، دنیا کے کتنے اخبارات کے اندر ان کی جو گفتگو تھی بطور ہیڈ لائنز چلی، یا پھر کسی نے یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان کے سابق فارن منسٹر کیا یہ کہنا ہے پاکستان کی پالیسیز کے حوالے سے یا بھارت کی جنگ کے حوالے سے، اور پاکستان کیا کرے گا؟ کچھ ہمیں نہیں ملا، لیکن گھر میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، یہ جو فیصل واڑہ صاحب نے بھی ان کی پروموشن شروع کی ہوئی ہے نا، کہ نوجوان لیڈر اچھی انگریزی بولتا ہے، اچھی انگریزی کے ساتھ اگر کوئی اور اس ملک کا کیس لڑ سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیس کون لڑ سکتا ہے؟ عمران خان۔ عمران خان کا بھی نام لیا، چونکہ دل میں چور ہے نا، وہ سمجھتے ہیں نا کہ یار ایک ایسے لیڈر کو جو واقعی لیڈر ہے، ہم اسے مائنس ویسے تو ہم نے کر دیا، لیکن ہم اپنے بیانیے سے مائنس کیسے کریں گے؟ اور پھر اس قسم کی سٹیٹمنٹس جب عمران خان کے دشمن، مخالفین نہیں میں اب لفظ استعمال کرتا، میں دشمن کہتا ہوں، جب عمران خان کی کوئی تعریف کرے نا تو آپ نے اس تعریف کے اوپر کان نہیں دھرنے ہیں۔ یہ ایسے سٹیٹمنٹس دے کر نا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور فالوور اور پاکستان کی عوام کی نا ہمدردیاں سمیٹتے ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اب تو جو عمران خان کے مخالفین ہیں انہوں نے بھی عمران خان کی تعریف کر دی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ زہر تو یہ سارا دن اگلتے ہیں۔ اور یہی وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ ان کا دل بھی بڑا ہے، اور بادشاہ کا دل بڑا ہوتا ہے اور قید خانے چھوٹے ہوتے ہیں، دھیان سے۔ تو سر آپ لوگوں نے، دوستو آپ نے، پاکستان کی عوام نے ان کی جب عمران خان کی تعریف جو مخالفین کرتے ہیں نا، آپ نے اس تعریف میں اب نہیں آنا، یہ صرف ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اور ریلیونٹ رہنے کے لیے عمران خان کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے تحریک انصاف کے اندر رانگ نمبرز کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بکتا کیا ہے اور دکھتا کیا ہے اور بیچنا کیسے ہے۔ یہ بیوپاری ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ کاروبار، سیاست، پاکستان کی جمہوریت کا ہم نے کیسے چلانا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک اور جمہوریت کی خاطر قربانیاں دی۔ جو قربانیاں آپ لوگوں نے دی ہیں نا جی، قوم کو معلوم ہے، اور پیپلز پارٹی کی قربانیاں قوم بڑی اچھی طرح جانتی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ آپ کو سندھ میں نظر آ رہا ہے، لوگ آپ کے خلاف سڑک پر نکلے، تو آپ نے بھی وہی کام کیا جو پنجاب کے اندر ہوا پی ڈی ایم کے دور میں، اور کریک ڈاؤن ہوا، لوگوں کو مارا گیا جی، لوگوں کو ان کے گھروں سے رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ملک بچانے کی جو ہے وہ بات کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں، اور یہ خبریں اس وقت یہ جو گڈ گورننس کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا، اس حوالے سے ہیں، اور اس کے اوپر ڈاکٹر محمد یونس صاحب کی، حامد میر صاحب کا ایک کالم، اور پھر ڈاکٹر یونس، انہوں نے کیا کہا۔ حامد میر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یونس بٹ نے لکھا کہ مریم نواز میں دو بڑی خوبیاں ہیں۔ غور سے سنیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی جامع انداز میں مریم نواز کی ان کوالٹیز کا ذکر کیا گیا۔ مریم نواز ایک لیڈر ہیں، اور مریم نواز کیسی لیڈر ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، یہ آپ سنیں ڈاکٹر یونس صاحب کی زبانی وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مریم نواز میں دو بڑی خوبیاں ہیں، اور جن کو نہیں پتا تھا کہ مریم نواز میں کتنی خوبیاں ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے کہ مریم نواز میں دو بڑی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑی لیڈر ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں، اور دوسری یہ کہ نواز شریف ان کے والد ہیں۔ مریم نواز کو جو بات اچھی نہ لگے اس کے لیے اپنا کان بند نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر محمد یونس بٹ نے فیصل واڑہ کے متعلق کیا لکھا کہ اس کی سیاست جوس کے اس خالی ڈبے جیسی ہے جس پر پاؤں مارنے سے کوئی زخمی نہیں ہوتا، لیکن پٹاخہ دور تک سنائی دیتا ہے۔
فیصل واڈا وہ فلمی ہیرو ہیں جو خود ہی محبوبہ کو اغوا کرتا ہے اور پھر خود ہی اسے چھڑانے پہنچ جاتا ہے اور پھر یہ گانا گاتا ہے کہ میں زبان ہوں کسی اور کی اور مجھے بولتا کوئی اور ہے. تو فیصل واڈا کی کیا سیاست ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر آج سے 5-10 برس کے بعد جب لکھی جائے گی، یا آج کا جو مورخ انڈیپینڈنٹ جو صحافی جو لکھ رہے ہیں، کیا لکھا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہر وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے گن گاتا ہے، جو ہر وقت عمران خان کو مائنس کرنے پر تلا ہوا ہے، اور وہ ایک اس قسم کا برانڈ آف پالیٹکس پاکستان کے سامنے رکھ رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، ایک ایسی جمہوریت کی فرنچائز تیار ہو رہی ہے جس کا پاکستان کی عوام سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس میں تڑکا اسٹیبلشمنٹ کا لگایا جا رہا ہے. یہ لوگ کیا ہیں، کس کے کہنے پر کیا کرتے ہیں؟ اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ 27ویں ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے، اور آج کی جو سپریم کورٹ کے اندر جو کارروائی تھی وہ بڑی خطرناک ہے. میں آپ کو اس کے اوپر بھی چل کر آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ریمارکس تھے. ڈاکٹر یونس بٹ نے یہ بھی لکھا کہ شہباز شریف وہ پنکھا ہے جو چلتا زیادہ ہے لیکن ہوا کم دیتا ہے، اور عمران خان وہ پنکھا ہے جو چلتا نہیں لیکن ہوا بہت دیتا ہے. اچھا ویورز، ڈاکٹر یونس انہوں نے ہمیشہ مزاح میں سنجیدہ تنقید کی ہے، اور ان کی اس تنقید کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ظلم ہوئے آپ کو اس کو پہچاننا ہوگا، اور تحریک انصاف کو جسن دیوار کے ساتھ لگایا گیا. آج رانا صاحب نے بیرسٹر سیف کو ایک پیغام بھیجا ہے، اور یہ لوگ بھی ایکٹیو ہو گئے نا، ہر طرف سے لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اب تحریک چلانے جا رہی ہے. رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے مفاہمت کے لیے تیار ہے لیکن صلح صرف ہم سے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی سے بھی کرنی ہوگی، اور شرط یہ ہے کہ عمران خان باہر آ کر یہ نہیں کہے گا کہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا. بھائی جان، آپ اگر عمران خان یہ نہیں کہیں گے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام اب آپ لوگوں کو نہیں چھوڑے گی، اور آپ نے یہ فرنچائز چلانی ہے چلائیں، لیکن پاکستان کی عوام اب آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور جو پاکستان کی عوام کو چھوڑے گا وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو جائے گا، جمہوریت سے مائنس ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں عدالتی محاذ سے، سپریم کورٹ نے 9 مئی کے کیس میں ایک ملزم رضا علی ان کی ضمانت منظور کر لی ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ خبریں میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوتی، کہنے کو یہ ایک ملزم کی ضمانت ہے لیکن یہ 9 مئی کا معاملہ ہے، اور اس طرح سے وہ لوگ جو اس میں ملوث نہیں تھے جنہیں پچھلے 2 برسوں سے آپ نے جیل میں رکھا، سپریم کورٹ پاکستان ان کی رہائی کا حکم دے رہی ہے. دوران سماعت ہاشم کاکڑ نے استفسار کیا کہ ملزم پر کیا الزام ہے. وکیل سمیر کھوسا نے جواب دیا کہ ملزم پر سب انسپیکٹر کو پتھر مار کر زخمی کرنے کا الزام ہے. 2 افراد پر ایک ہی پولیس والے کو زخمی کرنے کا الزام ہے. شریک ملزم زین العابدین کی ضمانت منظور ہو چکی. جسٹس ہاشم کاکڑ نے سوال اٹھایا کہ 2 لوگ ایک ہی پولیس والے کو زخمی کیسے کر سکتے ہیں. پروسیکیوٹر صاحب، پولیس والے نے ایک ہی الزام 2 لوگوں پر کیسے لگا دیا؟ زخمی افراد کی فہرست میں تو اس پولیس اہلکار کا نام بھی شامل نہیں. پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے موقف اپنایا کہ ملزم پر اور بھی کافی الزامات ہیں. سپریم کورٹ 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دے چکی ہے. ہاشم کاکڑ صاحب نے اس پر کہا کہ پروسیکیوٹر صاحب جونیئر وکیل کیس کر رہے ہوں تو زیادہ سختی نہ کیا کریں. آپ بھی کبھی جونیئر وکیل رہے ہوں، ضمانت ہونے دیں. پروسیکیوٹر صاحب ساس بھی کبھی بہو تھی، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی. اب اس مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہے؟ اس پوری جو عدالتی محاذ ہے، اب تو خیر یہ محاذ ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں شاید وہ واحد جو یوٹیوب کے اوپر آواز ہوں جو میں نے آپ کے سامنے یہ لفظ استعمال کیا تھا، محاذ، عدالتی محاذ، پاکستان کا جمہوری محاذ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا محاذ. تو یہ محاذ ہے سر جہاں پہ اس وقت جنگ ہو رہی ہے. تو اس محاذ کے اوپر، عدالتی محاذ کے اوپر جو جج حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لڑ رہے ہیں، مخصوص نشستوں کے کیس میں مسرت حلالی کے سوالات کیا ہیں؟ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں پر کیسے دعویٰ کیا؟ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ آزاد امیدوار پارلیمنٹ میں آنے والی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں جو سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو، اس میں کیسے آزاد لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں حصہ لیا؟ وکیل مخدوم علی خان یہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا. سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا. دوران سماعت جسٹس مسرت حلالی نے پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں کیسے شامل ہوئے؟ بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے بائیں جائیں مڑ کر جج صاحبہ کو بتایا کہ وہ کسی بھی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے تھے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیسے ہوئے، اور ان کو وہ کیس کا فیصلہ کرنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ قانون کیا کہتا ہے. ایک آزاد امیدوار، یہ اس کی مرضی ہے، ایک ٹائم فریم ہے، اس کے اندر وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو، وہ کسی اور جماعت میں ہو، وہ کر سکتا ہے. لیکن ہماری جج صاحبہ کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ قانون کیا ہے اور رولز کیا کہتے ہیں. جسٹس مسرت حلالی کا معصومانہ سوال کہ انتخابی نشان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟
حالانکہ جنوری کا تاریخی فیصلہ انہوں نے قاضی کے 13 رکنی بینچ تھا، 13 جنوری کا جو تاریخی فیصلہ تھا اس میں انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ دیا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ انتخابی نشان کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا گیا۔ تو آپ نے ان چہروں کو یاد رکھنا، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی جمہوریت کو روزانہ کی بنیاد پر اس کا قتل کرتے ہیں، اسے زندہ کرتے ہیں پھر مارتے ہیں، پھر زندہ کرتے ہیں پھر مارتے ہیں، اور یہ لوگ کسی طرح بھی پاکستان کی عوام کے دوست نہیں۔ سر یہ نوکریاں 20-25 لاکھ کی نوکری ہوگی نا، کر کے چلے جائیں گے، لیکن ان کے فیصلوں کی کیا اہمیت ہے، ان فیصلوں کا پاکستان کے حالات کے اوپر کتنا غلط اثر پڑ رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں۔ ہم اپنے فیصلے آزاد نہیں کر سکتے، جمہوری فیصلے ہوں، پاکستان کی معیشت کے فیصلے ہوں، پاکستان کے فوراً محاذ کے فیصلے ہوں، پاکستان کی عوام کے عام آدمی کے فیصلے ہوں۔ اب جو لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں وہ دیکھ لیں وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، اس کا ایک امپیکٹ پورے نظام پر پڑ رہا ہے، اور یہ لوگ مکمل طور پر حصے دار ہیں اس نظام کو خراب کرنے کے۔ میں آپ کو پھر سے یہ بھی بتا دوں کہ شاہد بلال حسن نے اس پہ استفسار کیا کہ کیا پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق تھی، کیا جو جماعت فریق نہ ہو اسے نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ مخدوم علی خان کا موقف کہ جو سیاسی جماعت فریق نہ ہو اسے نشستیں نہیں مل سکتی۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ پی ٹی آئی کیس میں فریق نہیں تھی، ہاں تمام 13 ججز کا متفقہ فیصلہ تھا کہ آزاد امیدوار کسی ایسی جماعت کو جوائن نہیں کر سکتے جس نے الیکشن میں بطور جماعت حصہ نہ لیا ہو، لیکن جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس اس وقت الیکشن کمیشن کے کردار کو بھی ہم نے دیکھا تھا، میرے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، نشستیں دینا نہ دینا اور مسئلہ ہے، الیکشن کمیشن کا کردار بھی دیکھنا تھا۔ پریزائڈنگ اور ریٹرننگ افسران الیکشن 2024 میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے میں ناکام رہے، پریزائڈنگ افسران کی غلطی کی سزا عوام کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ سوال یہ ہے کہ پارٹی تو بین نہیں تھی، پارٹی نے الیکشن لڑا، 5-6 امیدوار اس پارٹی ٹکٹ پر آئے، باقی 80 وہاں چلے گئے، وہاں جانے کی بجائے ادھر ادھر کیوں جوائن نہیں کیا؟ حامد رضا آزاد کیوں کھڑے ہوئے؟ وہ بھی اکیلے بھی اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو مسئلہ نہ ہوتا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں ایک دلچسپ صورتحال یہ بھی ہوئی کہ نظر ثانی اکثریت 8 ججز کے فیصلے کی ہے، یہ غور سے سنیے گا، بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ جو فیصلہ ہے اکثریتی 8 ججز کے فیصلے کی، 11 میں سے 2 بینچ کے ممبر 8 اکثریتی ججز کے بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی دونوں ججز اپنے ہی فیصلے کے دفاع پر کوئی آبزرویشن، کوئی ریمارکس نہیں دے رہے، اور دوسری جانب مخدوم علی خان اختلافی نوٹ لکھنے والے ججز کے فیصلے کو پڑھ رہے ہیں اور ان کے حوالے دے رہے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اپنے اختلافی نوٹ کا دفاع کر رہے ہیں۔ نئے ججز میں سے صرف جسٹس شاہد بلال بولے، باقی اکثریتی بینچ میں بھی نہیں تھے۔ اب بھی کوئی سوال نہیں کیا جا رہا، لیکن نظر ثانی جو ہے اس کے اوپر سماعت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب یہ آج دوبارہ سے لگے گی، دیکھنا یہ کہ اس کیس کے اندر کیا فیصلہ آتا ہے۔ میں بھی آپ کو نا انصار عباسی صاحب کی ایک بات جو بہت سارے لوگوں نے نوٹ بھی کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پی ایس ایل فائنل کے موقع پر ناچ گانے سے جس انداز میں پیش کیے گئے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمیں ہمارے رب نے بھارت کے خلاف بڑی کامیابی نصیب کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ ناچ گانا کس نے کروایا اس سے جواب دہی ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی میں تو اس ناچ گانے کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ آپ ٹی وی پر بغیر کسی پردے کے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پاکستان کے اندر یہ فحاشی ہمیں مار کیوں پڑ رہی ہے؟ اس مار کی سب سے بڑی وجہ ہم نے اپنے حسب نسب کو اور اپنے تعلق کو ترک کر دیا۔ اس دن کسی نے کہا ہوا تھا جی کہ میں آپ کی یہ جو سوشل تقریر ہے اس کے اوپر آپ کے پہلے حصے سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں جو میں نے سیاست پر بات کی، لیکن یہ جو آپ نے آخری تقریر کی ہے نا ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ تو انہوں نے یہ جو مذہبی گفتگو تھی اور جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اسے انہوں نے کہہ دیجیے کہ سوشل گفتگو ہے، تو ہماری شاید ہمیں تربیت کہیں نہ کہیں اس کا فقدان ہے۔ بچپن سے جب آپ پڑھاتے ہیں نا کہ مذہب کیا ہے، مذہب آپ کے کردار میں جھلکنا چاہیے، آپ کے ایمان کا حصہ ہے، آپ جو پریکٹس کرتے ہیں وہ مذہب وہ آپ کے نظر بھی آنا چاہیے۔ تو جب یہ پڑھایا نہیں جاتا نا تو پھر اس قسم کی چیزیں وہ کہتے ہیں جی کہ مولوی ہو گیا ہے، سوشل گلاں کرتا ہے، یہ سوشل نہیں ہے بھائی۔ اور وہ دوست جنہوں نے اس دن ایک دو نے کمنٹ کیا تھا یہ آپ لوگوں کے لیے، اب وہاں پہ بچیاں کھڑی ہو کے ڈانس کر رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا مذہب ہمارا کلچر بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ سرحد کے اس پار سے آیا، اور پرفارمنسز کی بنیاد پر یہ جو ناچ گانا تھا نا ایک زمانے میں پی ٹی وی پر یہ سلسلہ شروع ہوا مشرف صاحب کے ٹائم پہ، تو اس وقت یہ نام رکھا گیا کہ جی پرفارمنس، گانے پر پرفارمنس ہو رہی ہے، دیٹ از سو انفارچونیٹ۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو بھارت دنیا سے اسلحہ خرید رہے ہیں نا اس طرح توجہ دیں۔
اور بھارت خدا نہ خواستہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ دوبارہ بھی حملہ کرے گا، اور وہ طاق میں ہے کہ کب اس نے سب کچھ کرنا ہے۔ انصار عباسی صاحب کی بہت ساری باتیں ہم میں سے کوئی بھی اتفاق نہیں کرتا، لیکن انہوں نے ایک ایسے مدعے کو اٹھایا، اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ بات ہونی چاہیے تھی۔ میں اس وقت اسپین میں دوستوں موجود ہوں، گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پر، اور انشاءاللہ کچھ دن یہیں پہ ہم قیام کریں گے، اور کل انشاءاللہ آؤٹ ڈور ہم پروگرام کریں گے۔ کچھ پاکستانیوں سے ہم نے ٹائم لیا ہے، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ایک سیشن کریں گے، اور پاکستان کے حالات کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔